बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 19 मई है, मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। 18 मई से एक वीडियो वायरल है इंटरनेट के ऊपर, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और इस पर बात हो रही है। वीडियो में नज़र आ रहा है कि बाजोड़ जो खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला है, अफ़गान सरहद के साथ मुत्तसिल है, यहाँ पे आज गुज़िश्ता रोज़ 2 जनाज़े हुए, पुलिस एहलकारों के जनाज़े हुए, और उसमें एक पुलिस का जवान बता रहा है कि बाजोड़ पुलिस ने अपने साथियों के 75 साथियों के जनाजे उठाए हैं, और वो पुलिस एहलकार बता रहा था कि 76वां मैं ख़ुद हो सकता हूँ। इस हवाले से बात करनी है। और बन्नू में जो एक पुलिस अमन कमेटी का क़याम अमल में आया, और एक तासुर ये उभरा कि बन्नू पुलिस एहलकारों ने जैसे बगावत कर ली है, मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ख़ुद हथियार उठा लिए हैं, इसी किस्म के जज्बात पाए जाते हैं अब बाजोड़ के अंदर, और ये सिलसिला फैल रहा है। इस मसले पर, इस मामले पर बात करनी है। और दाइश के बढ़ते हमले कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दाइश खुरासान ने जो ज़िम्मेदारी गुज़श्ता रोज़ कबूल की, 3 टारगेटेड कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी कबूल की, जिनमें एक बड़ा हमला वाना बाज़ार के अंदर जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया, जिसमें 3 जो अफराद ये शहीद हुए, और अहमद ज़ई वज़ीर कबीले के जो चीफ़ हैं मलक तारिक, ये भी उस वाक़े में शहीद हो गए थे। और किस ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया जाए, अब एक तरफ TTP है, गुल बहादुर ग्रुप है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में शामिल दीगर तंजीमें हैं, TTP में शामिल दीगर तंजीमें हैं, और फिर दाइश खुरासान के बढ़ते हमले। बात की जाए तो किससे की जाए, और एक्शन लिया जाए तो किस ग्रुप के ख़िलाफ़ पहले एक्शन लिया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको माफ़ किया जाए, और किसकी ठुकाई की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जब आपसे सिक्योरिटी मामलात पे बात कर रहा होता हूँ तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ तबक़ात फ़िक्र के लोग ये वीडियो देखते हैं। मुझे रिस्पांस भी आता है, मुझे फ़ीडबैक भी आता है, तजावीज़ भी आती हैं, मेरी गलतियों की इस्लाह भी होती है, मुझे समझाया भी जाता है, और मुझे बताया भी जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, और बहुत कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि जो ज़ाहिर है कि वो पब्लिकली हम बता नहीं सकते, मीडिया के ज़रिए, और फिर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें इस तरह नहीं बताई जा सकती, खुल के बात नहीं की जा सकती। एक साबिक पुलिस अफसर ने मेरे साथ रब्ता किया, रिटायर्ड DPO हैं, SP के ओहदे पर ये मुख्तलिफ़ अज़ला में काम कर चुके हैं। इन्होंने एक तो मैं ये बाकी जो मैंने आपको झलकियाँ बताई हैं शुरू में, इन पे मैंने तफसील से बात करनी है, लेकिन इनका मैं पहले इनके ख़यालात आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि जनूबी अज़ला में बतौर ख़ास, और फिर कबायली अज़ला में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। लाक़ानूनियत बढ़ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, और बहुत सारी वजूहात की बिना पर उनका ये कहना है कि पुलिस का जो किरदार है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये रिटायर्ड पुलिस अफसर का कहना है। बन्नू और लकी मरवत में जिस तरीके से पुलिस एहलकारों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, और जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस का मोराल भी बुलंद है, पुलिस लड़ भी रही है, लेकिन साथ में ज़ाहिर है कि कानून को भी हाथ में लिया गया है। और दूसरी तरफ कुछ आला ऑफिसर्स हैं पुलिस के कि जो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, टिकटॉक तक महदूद हैं, फेसबुक की पोस्ट्स तक ये महदूद हैं, और वहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। और सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पुलिस साबिक अफसर ने ये बताया है कि मुअस्सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। कहने का उनका ये मकसद था कि जैसे अगर अस्करियत पसंद मिलिटेंट्स जो हैं या दहशतगर्द, जो भी आप नाम दे लें, उनके सहूलतकारों का और उनके ख़ुद के ठिकानों का पता लगाने के लिए स्पेशल ब्रांच और CTD को मज़बूत और फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। और ख़ुदकुश हमले वग़ैरह को रोकने के लिए पुलिस चौकियों को, चेक पोस्टों को और पुलिस थानों के इर्द गिर्द
مٹی کی دیواروں کی تعمیر کی ضرورت ہے، یعنی ایک حصار ہو مٹی کی دیواروں کا۔ تو یہ اپنی مہارت کے حوالے سے اسی تناظر میں یہ بتا رہے تھے کہ یہ تقریباً 7-8 فٹ اونچی دیواریں ہوں، اور ان کی جو چوڑائی ہے یا جو موٹائی ہے وہ 4-5 فٹ ہو، اور ان کی جو بلڈنگز ہیں یعنی تھانوں کی یہ 20-25 فٹ بلند ہوں۔ یعنی اس حصار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خودکش گاڑی بھی ٹکرائی جائے، بارود بری گاڑی بھی ٹکرائی جائے، تو کم از کم وہ جو ایک اصل عمارت ہے وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس اہلکار ہیں ان کو خصوصی الاؤنس دینا چاہیے، اور اسی طرح 2017 میں 10,000 جوان بھرتی کرنے کی بات کی گئی تھی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایکس فاڈا میں، یہ جو زم قبائلی اضلاع ہیں یہاں پہ۔ اور سب سے زیادہ وہ بتا رہے تھے کہ بنو متاثر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو جنوبی اضلاع کے علاقے ہیں، کوہاٹ ڈویژن ہے، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن ہے، یہاں پہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اور اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ 4 ایڈیشنل آئی جیز جو ہیں وہ سینٹرل پولیس آفس پشاور میں خدمات انجام دے رہے ہیں، دفاتر کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کو مستقل طور پر جنوبی اضلاع کے ایڈیشنل آئی جی کے طور پر تعینات کیا جا سکتا ہے، جن میں اورکزئی، کرم شمالی اور جنوبی وزیرستان، اور ان اضلاع کے کا یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس ایڈیشنل آئی جی کا وہ بنو ہو، اور بنو سے باقی جو جنوبی اضلاع ہیں، جو قبائلی اضلاع ہیں، ان کو اس ایڈیشنل آئی جی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، تمام آر پی اوز کے ساتھ، تمام ڈی پی اوز کے ساتھ، اور پھر حکومت کے ساتھ اور عسکری حکام کے ساتھ یہ کوارڈینیشن میں ہوں۔ تو پھر یہ بتا رہے تھے ریٹائرڈ پولیس آفیسر کہ اس سے یہ جو پولیسنگ کا نظام ہے یا جو پولیس کو دہشت گردی کا سامنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیس کا کام تو دہشت گردوں کے خلاف لڑنا نہیں ہے، اس کو لیے الگ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے CTT قائم کیا گیا ہے، لیکن جو ایک صورتحال سے دوچار ہے، جو صورتحال درپیش ہے خیبر پختونخوا پولیس کو، تو کم از کم انتظامی حوالے سے اس چیز پر اس صورت میں کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی ایک آئی جی کو باقی جو اضلاع ہیں، خیبر ہے، باجوڑ ہے، پشاور ڈویژن ہے، مردان ڈویژن ہے، مالاکنڈ ڈویژن ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح کی تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باجوڑ میں جو پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، نماز جنازہ ان کی ہوئی، پولیو مہم کے دوران ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو شہید کیا گیا، اور ان واقعات کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ تو اس موقع پر ایک پولیس اہلکار جس کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ سابق پولیس اہلکار ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے 2 مردے نہلائے ہیں، یہ کل 75 مردے ہو گئے ہیں جن کو میں نے غسل دیا ہے۔ اور ڈی پی او صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس مقام پر چوکی بنی ہے، سامنے طالبان ہیں، کون ہے جو یہ پلان بناتا ہے اور ان اہلکاروں کو وہاں پہ بیچتا ہے؟ وہاں کل رات بھی FCC پر حملہ ہوا، پرسوں بھی حملہ ہوا، ایک بچی بھی اس میں زخمی ہوئی۔ جو پلان بناتا ہے اسے سامنے لاؤ، میرے ساتھیوں کا قاتل تو یہ پلان بنانے والا ہے۔ رات کو ناکے لگتے ہیں، طالبان کا گڑھ ہے، یہاں پہ ضیاء الرحمان کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے پورا میرا خاندان کہتا ہے کہ چپ رہو، کچھ مت بولو۔ انہوں نے اپنی یعنی قوم کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے لفظ بغیرت کا بھی استعمال کیا، معذرت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں بولوں گا چاہے 76واں مردہ میرا ہی نہلا دیا جائے یا کتوں کو کھلا دیا جائے۔ ڈی پی او صاحب، آپ یہاں مہمان ہیں، یہاں لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کسی کی تعریف کریں گے، کسی کی برائی کریں گے، لیکن باجوڑ کی پولیس کو مارا جا رہا ہے۔ بار بار ہم کہتے ہیں کہ ایک سپاہی کچھ نہیں کر سکتا۔ سید عزیز کو شہید کر کے وہ واپس آئے اور انہوں نے سید عزیز کی ویڈیو بنائی اور ہمارے گروپس میں شیئر کی، ہمارے مردے کی بے عزتی کرتے ہیں۔ آپ اور ڈی سی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں، آپ لوگ ہمیں مروا رہے ہیں اور ہمیں ان سے نہ مروائیں، مزید ہمیں نہ مروائیں۔ ہم پاکستان پر جان قربان کرتے ہیں۔ میرا دادا درہ میں شہید ہوا ہے، ہم نے اپنے قاتل کو معلوم کر لیا ہے، تم کیوں اس قاتل کو نہیں معلوم کر سکے؟ اتنی بڑی مشینری اور وسائل کا کیا فائدہ؟ ابھی آپ کے دفتر میں بیٹھ کر دعا کر لیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سب اہلکار بنو والوں کی طرح کھڑے ہو جائیں یا پھر اسی طرح تم لوگوں کی میتیں نہلائی جائیں گی۔ مجھے بتایا جائے کہ مجھے کون مار رہا ہے۔ یہ پشتوں میں اس اہلکار نے
ٹی پی او کے سامنے، دیگر حکام کے سامنے یہ باتیں کی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور داعش خراسان نے جس طریقے سے جنوبی وزیرستان کا واقعہ اور باجوڑ کے یہ جو 2 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں ان کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہی ایک سوال ہے جو شروع میں نے دہرایا، کس کی ٹکائی کی جائے، کس کو معاف کیا جائے، کس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے۔ اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کیا پھر وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوگی کسی ذریعے سے، افغان طالبان کے ذریعے؟ اگر گل بہادر گروپ کی بات ہے تو کیا اس کے ساتھ پھر بات کی جائے؟ ایک گروپ کے ساتھ اگر بات کی جائے تو کیا دوسرا گروپ تیار ہو جائے گا؟ پہلے تو ان تمام گروپس کے آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، ان کو آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ ایک نقطے پر ان کا اتفاق ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑنا ہے، پاکستانی فورسز کے خلاف لڑنا ہے، پاکستانی جو بھی وردی ہو، بھلے وہ ٹریفک پولیس کی وردی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف لڑنا ہے، اور عام لوگوں کے پبلک مقامات میں بھی بم پھاڑنے ہیں۔ لیکن جو یکسوئی نہیں ہے، اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تو پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں، مذاکرات کیے جائیں یا آپریشن کیا جائے، اس حوالے سے کوئی یکسوئی نہیں ہے۔ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، وفاقی حکومت کی جو حرکتیں ہیں وہ نہیں لگتا کہ اس صوبے کے معاملات کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کو کوئی دلچسپی ہے۔ تو یہ جو بیچ میں خلا ہے، یہ جو بیچ میں گیپ ہے، اس کو فل اپ کر رہی ہیں اسی قسم کی تنظیمیں۔ یہ جو ہم سب ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں، اسی کا فائدہ یہی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں، اور اسی قسم کے جذبات ہمیں ویڈیوز کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اور 75 جنازوں کی بات کی گئی، 76ویں کی بھی بات کی گئی، اسی طرح ہر ضلع کی صورتحال ہے۔ یہ تو صرف باجوڑ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو صرف مثال کے طور پر باجوڑ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ تو معاملات بڑے سنگین ہیں، بڑے حساس ہیں، اور اس سلسلے میں اتفاق اور اتحاد کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف اگر آپ کو الگ الگ مختلف گروپس کے نام نظر آ رہے ہیں، ایجنڈا ان کا ایک ہے اور کام ان کا ایک جیسا ہے، طریقہ واردات ان کا ایک جیسا ہے، اس پر اتفاق ہے کہ ریاست پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے، لیکن ریاست پاکستان کو جو بچانے والے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تقسیم ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔